بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह हम अपना आज का सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेशन नंबर 21 है। आयत नंबर 14 इंशाल्लाह हम आज स्टडी करेंगे और आयत नंबर 14 के हवाले से इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है वो हकीकतुल क़ियामा है। इंशाल्लाह इसी को सामने रखते हुए हम आज अपनी इन डेप्थ स्टडी को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हकीकतुल क़ियामा पर बात करते हुए मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करूँगी। शायर कहता है, जो इबरत से नहीं समझे दलाइल भी ना माने तो क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। क़यामत के ऊपर ईमान रखना ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अक़ीदा नहीं है, बल्कि आप एब्राहिमिक फेथ्स को जानती हैं, एब्राहिमिक रिलीजन्स को जानती हैं। जितने भी दुनिया में एब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उन सब के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट आखिरत का मिलता है। अगर आप रिलीजन्स का एक डायग्राम देखें जो कि वर्ल्ड वाइड आपको हमेशा से मिलता है और आज भी मिलता है, तो दुनिया में दो तरह के मज़ाहिब हैं। जो लोग मज़हब को मानते हैं वो दो तरह से डिवाइडेड हैं। द ब्रॉड डिवीजन दो तरह की है। एक साइड पर है वो दीन या वो मज़हब जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ रिलीजन की जगह पर रखते हैं, उनको इब्राहिमिक फेथ्स कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी पर वो एक कैटेगरी है जो कि नॉन इब्राहिमिक फेथ्स आते हैं, जिसमें धार्मिक रिलीजन्स वगैरह आते हैं, जैसे उसमें हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वगैरह, जैनिज्म वगैरह आ जाता है। ये जितने भी इब्राहिमिक फेथ्स हैं इनमें मेनली आपको तीन जो मिलते हैं वो जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। ह्यूमन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर आता है और बाकी जो हिस्सा है इंसानियत का वो नॉन इब्राहिमिक फेथ्स में जाता है। अब जो ये तीन फेथ्स हैं, इन तीनों के अंदर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एज अ फादर ऑफ रिलीजन या एज अ फादर ऑफ मजहब देखते हैं। और इन तीनों रिलीजन्स में तीन चीजें बिल्कुल कॉमन हैं।
یعنی آپ کرسچن کو دیکھ لیں، آپ جیو کو دیکھ لیں یا آپ ایک مسلمان کو دیکھ لیں، ان تینوں کے اندر 3 چیزیں کامن ہیں۔ ویسے بھی یہ دونوں ہم مسلمانوں کے لیے یہود اور نصارہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 3 مذاہب ہیں ابراہیمک فیتھس، یہ 3 چیزوں کو کامنلی شیئر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان از کامن 1، رسولوں اور انبیاء پر ایمان از کامن نمبر 2، اور آخرت کے دن پر، قیامت پر ایک بلیف نمبر 3۔ تینوں فیتھس، یہ تینوں کانسیپٹ، یہ تینوں ایمانیات شیئر کرتے ہیں۔ اور جو باقی ریلیجنس ہیں جو نان ابراہیمک میں آتے ہیں، ان میں جو بھی آخرت کا کانسیپٹ ہے یا جو قیامت کا کانسیپٹ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، وہ ڈسٹارٹیڈ ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے۔ اب جب آپ آتے ہیں قرآن پر، تو قرآن الحمدللہ اتنا زیادہ آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کو ہر چند آیات کے بعد آخرت پر، قیامت پر، الساعہ پر، اس گھڑی پر ایک نہ ایک کوئی آیت یا اس کا انڈائریکٹ مفہوم مل جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ کانسیپٹ جو قرآن ہمارے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 2 طرح سے صورتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ قرآن کی آپ کو کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ملتی ہیں، اور کچھ صورتیں آپ کو مدنی صورتیں ملتی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر آپ کو آخرت کا کانسیپٹ، جس کو آپ عقیدہ آخرت کہتے ہیں، یہ بہت ایک بلیٹنٹ انداز میں، بہت ویوڈ ڈسکرپشن کے ساتھ اور بڑے ریپیٹیشن کے ساتھ ملتا ہے۔ مکی قرآن میں آخرت کا کانسیپٹ، جہنم کی آیات، جہنم کی سزائیں، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کا منظر کیا ہوگا، الساعہ کیا ہوگا، اس سب کی آپ کو بڑی ڈیٹیل ملتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی آپ کو مختلف سٹیپس ملتے ہیں، سٹارٹنگ فرام الساعہ یا سٹارٹنگ فرام القیامہ، وہاں سے لے کر ٹل دا ٹائم انسان جنت اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، چاہے آپ قرآن کو دیکھ لیں، چاہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ کو ان میں ایک کنفرم سیکوینس نہیں ملے گی۔ کچھ چیزیں آپ کو بالکل پتہ چل جائیں گی کہ جی سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3 میں یہ ہوگا، لیکن یا لاسٹ سٹیپ یہ ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی درمیان میں جتنے سٹیجز آتے ہیں اس کو آپ ایگزیکٹ 1 to 1 کر کے اس کو آپ ایک اسینڈنگ آرڈر میں نہیں لا سکتے ہیں۔ کلاسیکل اسکالرز نے بڑا وقت لگایا ہے اور قرآن اور سنت سے وہ سٹیپس اٹھا کر مینشن کیے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو کہ انسان قیامت سے لے کر جنت میں داخل یا جہنم سے داخلے سے پہلے پہلے آبزرو کرے گا۔ کئی کتابیں لکھی گئیں، ایک عربی کی کتاب آتی ہے جس کے رائٹر جو ہیں مصنف، جس کی کمپائلیشن جو ہے وہ الصفارانی نام آتا ہے ان کا، الصفارانی کر کے، بڑی ٹف عربک لینگویج کے اوپر لکھی ہوئی ان کی کتاب ہے۔ عقیدے پر ان کی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے قیامت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سے امام الطبری ہیں جن کی تفسیر بھی آتی ہے، تفسیر الطبری، آپ کو ان کی تفسیر کے اندر بھی بڑا ڈسکرپشن مل جاتا ہے جس میں انہوں نے قیامت کی سٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ کو تفسیر تحریر تنویر ہے، اس کے اندر ابن عاشور کی، اس میں آپ کو یہ سٹیجز کا ذکر مل جاتا ہے۔ پھر آپ کو تفسیر ابن عطیہ ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر آتے ہیں، اسٹل ہز تفسیر از ان عربک اونلی، اور انہوں نے بھی ان سٹیجز کا بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ میں بہت براڈ اگر ڈویژن پر بھی جاؤں تو میرا خیال ہے شاید اراؤنڈ 13 سے 14 ایسے مقامات ہیں، چلیں 14 سمجھ لیں، کہ جن کو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم مسلمان اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کو بہت کانسیپچول پوائنٹ آف ویو سے اب تک اٹھا نہیں سکے۔ آپ ڈفرینٹ عقائد کے لوگوں کو دیکھیں، آپ ڈفرینٹ بلیفس کے لوگوں کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کے اندر دین کے کانسیپٹس جو ہیں وہ انکلکیٹ کرتے ہیں۔ وہ دین کی 2-4 چیزیں اور ریچولز کو صرف بچوں پر امپوز نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنا کانسیپٹ، اپنا فیتھ، اپنا عقیدہ، اپنی سٹینڈنگ، جس ریلیجن کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کو ڈیفائن کر سکے۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہر بچے کا مبلغ بننا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے بچوں کو پورے کا پورا مبلغ بنانا چاہتے ہیں،
اچھی بات ہے، بہت اچھی خواہش ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی دعا کریں میرا بچہ امام کعبہ بن جائے. دیٹس اے ویری بیوٹیفل کمپریہنسو ڈیزائر. لیکن اب ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ اب وہ بنے تو بس امام کعبہ بنے، اور اگر دوسری طرف آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اتنا ہی جان سکے کہ یا اتنا ہی بات کر سکے کہ بیسیکلی اسلام کا فیتھ ڈیفائن کیا کرتا ہے، اسلام کانسیپٹ آف آخرت پہ کہتا کیا ہے. تو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کریں تاکہ کانسیپٹس دیتے جائیں بچوں کو. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر ہر دفعہ وہ فروٹس نہیں دیکھ سکیں گے جو شاید ہم اولاد کے حوالے سے محنتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہ فروٹس نہ بھی دیکھ سکیں، خواہش ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں، لیکن اگر وہ فروٹس ہمیں اولاد میں ایمان کے ویسے نہیں بھی نظر آتے تو ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ جو آپ نے ان تک انفارمیشن اور علم اور رب کی اور رسول کی محبت فلٹر ڈاؤن کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایکسفولیٹ ہوگی ان کی زندگی میں، اور ان کو موت سے پہلے اللہ ضرور ایمان کی طاقت نصیب کرے گا. آپ کا یقین ہوتا ہے جو حالات کو آپ کے یقین کے مطابق، آپ کی دعاؤں کے مطابق ڈھال دیتا ہے. سو دس یقین از سو امپورٹنٹ. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یقین اور دعویٰ آپ کا ملنا چاہیے، ورنہ دعویٰ الگ رہ جائے گا، یقین کہیں پیچھے رہ جائے گا. سو اب اگر ہم بات کرتے ہیں آخرت کی کانسیپٹ کی، تو 14 ادوار یا 14 سٹیجز ہیں جو آپ کو قرآن اور سنت سے ملتے ہیں کہ یہ ہم نے بہرحال فیس کرنے ہیں جب سے قیامت شروع ہوگی تب سے لے کر. اس کی سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کچھ کی سیکوینس فکسڈ ہے، وہاں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ظاہر ہے پہلے یہ ہوگا، اور کچھ کی سیکوینس ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ جو 14 ہیں ان میں سب سے پہلا ہے البعث. البعث مطلب ریزرکشن، جو ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. سو پہلا سٹیج از البعث، قبروں سے اٹھائے جانا، دا ریزرکشن. پھر دوسرا سٹیج جو ہوگا البعث، انفیکٹ اگر آپ گہرائی میں اسٹڈی کریں تو البعث اصل میں صرف اور صرف یوں سمجھ لیں آپ کے قبر کے اندر اٹھنا بھی نہیں، بلکہ آپ کی قبر کے اندر آپ کی روح کو ایک جسم مل جانا ہے. دس از البعث. البعث از دا ریزرکشن، جس میں کہ قبر میں روح کو جسم مل جائے گا. دین کم سیکنڈ پارٹ از دا نشور، اور نشور میں آتا ہے قبر سے نکلنا، جس میں آپ اپنی قبروں سے نکل کر ایک نشان کی طرف، ایک انڈیکیٹر کی طرف جو ہیں وہ بڑھنا شروع کریں گے. دین تھرڈ اسٹیپس کم ایز الحشر، جہاں پر انسان جانوروں اور مخلوقات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بس ایک میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ وہاں پر جو ہیں گیدر ہوتے جائیں گے. اٹ ول بی اے گرینڈ گیدرنگ. سو البعث، قبر میں جسم مل جانا، ریزرکشن. النشور، قبر سے نکلنا. الحشر، جس کے اندر آپ چلنا شروع کر دیں گے مخلوقات اور انسانوں کے ساتھ ٹورڈز اے میدان، ٹورڈز اے پلین. دین کم فورتھ از القیام. القیام، دا اسٹینڈنگ اپ. اب جو لمبا انتظار ہوگا روز محشر کے دن، دس از القیام، جہاں کوئی کہتا ہے 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، کوئی کہتا ہے ایک دن اس کا 50,000 سال ہوگا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سو دا فورتھ اسٹیج جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، دس از القیام، دا اسٹینڈنگ اپ. دین ففتھ کمز الارض، یعنی الارض عین را ضاد سے، الارض زمین والا نہیں، دس از عین را ضاد، مطلب جس میں آپ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور جو ڈیڈز ہیں اب ان کو دکھانے کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل شفاعت کے بعد حساب کتاب کی اوپننگ ہو جائے گی. دس ول بی الارض. دین کمز دا سکس اسٹیپ، جس میں انڈیویجول لیول پر ہمارے ہاتھوں میں ہماری بک آف ڈیڈز، نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے. اور پھر سیونتھ اسٹیپ ہوگا، ایک تو ہوگا نا کہ آپ پکڑ کے کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ان کی کتابیں دے دی گئی ہیں. دین ون بائی ون کیو میں کھڑے ہو کر سب اللہ رب العزت کے سامنے آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. تو سکسth از نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ ہاتھ میں آ جانا. دین سیونتھ ول بی حساب. دس ول بی مائی انڈیویجول حساب، جو میری کتاب میرے سامنے ہوگی اور مجھے اپنے رب کے سامنے لایا جائے گا. اور پھر یہاں وہ چند لوگ ہوں گے جن کو 70,000 کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور ان کو اس سٹیج تک لایا جائے گا، الحساب کی سٹیج تک. لیکن ان کی بک آف ڈیڈ کو کھولنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے.
سو الحساب جس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں انسانوں کے نامہ اعمال یا تو کھولے جائیں گے اور پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کیوں کیا تھا، یا 70,000 کو ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دین دا 8th اسٹیپ از میزان. آئی ول انشاءاللہ پوسٹ نوٹ اباؤٹ اٹ. یہ جو 14 اسٹیجز ہیں آپ پریشان نہیں ہو، میں انشاءاللہ اس کو لیکچر کے بعد کسی ٹائم پہ پوسٹ کر دوں گے. دا 8th از دا میزان، جس کے اندر اب آپ کے اور میرے اعمال جو ہیں وہ ہماری انٹینشنز کے ساتھ تولے جائیں گے. احادیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اس دن اللہ تعالیٰ فزیکل فارم دے دیں گے اور ان کی فزیکل فارم کو پھر جو ہے وہ ترازو میں ڈالا جائے گا. آئی ڈو ریمبر ایک مرتبہ میں نے آپ کو تابعی اسکالر کی کتاب سے قصۃ السمکہ سنایا تھا. اف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ، میں نے بالکل فیس بک پر سنایا ہے مچھلی والا قصہ احمد بن مسکین کے واقعے کا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریپیٹ اٹ، بٹ اگر مجھے کہیں موقع ملا تو اس قصے سے پتہ چلتا ہے اور احادیث کے ساتھ وہ قصہ ریلیٹ کرتا ہوا آپ کے اور میرے سامنے بہت سی کلیرٹیز کو لاتا ہے کہ احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ اس دن انسان کی نیتوں کو ٹینجیبل فارم میں ترازو میں میزان میں ڈال دیا جائے گا اور اس دن انسان کے اعمال کو ٹینجیبل فزیکل فارم میں میزان میں رکھ دیا جائے گا. کچھ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایز اٹ از پوری کی پوری میں ہمارے بھی اس دن وزن کیے جائیں گے بیکاز اسی کے اندر ہماری انٹینشنز تھیں. سو واللہ عالم وٹ ایگزیکٹلی اٹ ول بی. ظاہری بات ہے جب اس کو ایکسپیرینس کریں گے تب پتہ چلے گا. سو دا 8th اسٹیج از میزان. پھر اس اسٹیجز میں آپ جو دیکھتے ہیں سب سے پہلا اسٹیج ہوگا وہ ہوگا ظاہر ہے جب ہم قبروں سے نکلیں گے. سو بیسیکلی بعث سے پہلے سور پھونکا جائے گا. وہ سور بھی ہے وہ جو میں شروع میں بتانا آپ کو بھول گئی تھی. پھر اس روز قیامت کے اندر جو 10th اسٹیج آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے آئے گا. قرآن فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. میں نے آرڈر نہیں آپ کو اس میں رکھا اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرڈر نہیں میں ڈیفائن کروں گی. آرڈر آتا نہیں ہے احادیث میں بٹ سم ایکسٹینٹ اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں. سو 9th از سور کا پھونکے جانا. 10th از اللہ رب العزت کا فرشتوں کے ساتھ اپنے عرش کے ساتھ انسانوں کی گرینڈ گیدرنگ کے سامنے آ جانا. 11th اسٹیپ آف روز محشر جو یوم القیامہ کا ہے وہ ہے شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفاعت کریں گے جو شفاعت عامہ ہوگی. پوری انسانیت کی شفاعت ہوگی انکلوڈنگ ہندو، بدھسٹ، جیو، کرسچن، مسلم، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، اینی ون. اور یہ وہ شفاعت ہوگی جس میں صرف آپ سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے اور ایک لمبے انتظار میں جو انسانیت کھڑی ہوگی کہ بس اب حساب شروع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرسیشن پر، آپ کے کہنے پر اللہ رب العزت جو انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں گے اس کو کہا جاتا ہے شفاعت عامہ. یہ ہر ایک کے لیے ہوگی. اور جو شفاعت خاصہ ہے آپ کی جس کو شفاعت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے یہ اسپیسیفکلی ہوگی مسلم امت میں سے بھی چند لوگوں کے لیے ہوگی اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ امتیوں میں سے ان امتیوں کی شفاعت کر سکیں. سو there is actually a concept of شفاعہ in Islam. It's not unconditional, it is conditional. There are two categories. One شفاعت will be general جس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عامہ کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صرف حساب شروع ہوگا. It will be for everyone. پھر آتا ہے شفاعت صغریٰ یا شفاعت خاصہ. یہ اسپیسیفکلی ود ان مسلم امہ بھی ایک چھوٹے سے پورشن کے لیے ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر کریں گے. سو دس از دا 11th اسٹیج، شفاعت کی اسٹیج. پھر ایک اسٹیج اور آپ کو روز محشر کی ملتی ہے. دس از حوض کوثر. ہم آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ سورۃ الکوثر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ الکوثر کو پچھلے رمضان میں میرا خیال ہے اسٹڈی کیا تھا اور وہاں ہم نے اس حوض کوثر کو بہت ڈیٹیل سے سمجھا تھا. تو ایک اسٹیج 12th اسٹیج ہے حوض کوثر پونڈ جہاں اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ کی امتیوں کو یہاں تک آنے کی اجازت دی جائے گی لیکن اس کا پانی
سارے امتی نہیں پی سکیں گے، صرف ان مسلمانوں کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہوگی، جن کے دن رات قرآن کے ساتھ گزرے ہوں گے، جن کے معاملات اور اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپ پر چلنے میں اپنی انتھک محنت کے ساتھ موجود ہوں گے، جنہوں نے خود کو اپنے رب کے ساتھ کمپلیٹلی ٹائی کرتے ہوئے شرک سے خود کو بچایا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انوویشنز کرنے سے پرہیز کیا ہوگا۔ So 12th stage is حوض کوثر۔ Then comes the 13th level روز محشر کا، یوم القیامہ کا، اور وہ ہے صراط۔ صراط will be the bridge جو کہ قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر۔ There are certain احادیث جو کلیئرفائی کرتے ہیں کہ اس صراط کے اوپر سے صرف مسلمان گزارے جائیں گے، بیکاز اس صراط کے ایک طرف جو ہے وہ جہنم ہوگی، اس کے نیچے جو ہے جہنم ہوگی اور اس کے دوسری طرف جنت ہوگی۔ سو اس سے پہلے مشرکین اور کفار کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا، صراط سے صرف مسلمانوں کو گزارا جائے گا۔ اب اس صراط سے جو نیچے گریں گے وہ مسلمان امت میں سے منافقین ہوں گے جو کٹ کٹ کے اس صراط سے نیچے گر جائیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ Then comes the final step of روز محشر یوم القیامہ. This is قنطرہ. قنطرہ is قاف نون پورا گولتا. ریئرلی لوگ اس سٹیج کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے کہ ریئرلی لوگ جو ہیں وہ احادیث کو گہرائی میں اسٹڈی کرتے ہیں، ریئرلی ہم جو ہیں وہ کچھ ایکسٹرا وقت اپنے زندگی کا کتابوں پر لگاتے ہیں، ریئرلی ہم اپنے ایک سٹینڈرڈ میڈیم سے ہٹ کر علم کی محفل اور علم کی کتابوں میں گھستے ہیں۔ دیٹس دا مین ریزن کہ ہمیں زیادہ تر مسلمانوں کو ایون اس قنطرہ کی سٹیج کا نہیں پتا ہوتا۔ دس قنطرہ ول بی دا اسٹیج آف نون پورا گولتا. دس ول بی این اوپن ایریا جسٹ بفور اینٹرنگ انٹو جنہ. جنت کے دروازوں سے پہلے اور صراط کے بعد، یوں سمجھ لیں صراط سے جیسے ہی گزر کے مومنین اس اندھیرے سے گزر کر ایک میدان میں داخل ہوں گے. دس میدان ول بی قنطرہ، اور یہ ایک اوپن ایریا ہوگا. اس کی بیک پر پیچھے جہنم رہ جائے گی، اس لیے کہ جہاں صراط قائم ہوا تھا، اور اس کے فرنٹ پر جنت ہوگی. اور کچھ احادیث یہ بتاتی ہیں، جس سے یہ شرح لکھنے والوں نے ایکسپلینیشن لکھنے والوں نے مینشن کیا ہے کہ a little bit of حساب، a certain level of accountability اس قنطرہ کے میدان میں بھی مومنین کی to certain extent کی جائے گی، اور یہ یوم القیامہ کا احادیث کے مطابق اینڈ سٹیج ہوگا. So this is the last step before going to enter in جنہ. قنطرہ جو مومنین یہاں جہاں تک پہنچیں گے، اور یہاں صرف وہی انسان پہنچ سکیں گے، مومنین پہنچ سکیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہنچ سکیں گے جو جنت کے لیے ایلیجبل ہو گئے ہیں. اب یہ جو ان کا حساب ہوگا اس میں یہ واپس نہیں جائیں گے، بس یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جب آپ اپنے ریزلٹ ڈے پر جاتے ہیں تو وہ جو ایک سسپینس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کی یونیورسٹی، آپ کا اسکول اور آپ کا کالج جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک سرٹن ٹائپ آف امتحان بن جاتا ہے فار دا اسٹوڈنٹس کہ کیا رزلٹ آئے گا، کیا جی پی اے آئے گا، کیا گریڈ آئے گا، کتنی پرسینٹیج آئے گی. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا جس میں اب رزلٹ ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ ایک قنطرہ کی سٹیج کی ہوگی، لیکن یہاں سے واپسی کسی کی نہیں ہوگی. اسی لیے اسکالرز اور صحابہ کہا کرتے تھے تجاوز قنطرہ. ایک فریز مشہور تھا کہ ناؤ دس از دا اسپیس اور دس از دا پلیس، فائنلی سم ون از ان جنہ رائٹ ناؤ. یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. تو الحمدللہ یہ 14 سٹیجز ہیں جو میں نے میجرلی، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کچھ اور بھی آپ کو مل سکتے ہیں احادیث اور قرآن سے، لیکن کم سے کم بینگ اے مسلمان، بینگ اے کلمہ گو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو کم سے کم یہ 14 سٹیج، اگر آپ کی اولاد اس وقت سننے کو تیار نہیں ہے، اگین ایک دم سے ہولانے کی اور بوکھلانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمیں خود آج پتہ چل رہا ہے. سو کیپ اے ہوپ، انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو 10 سال کے بعد کوشش جاری رکھیں. آپ کی اولاد کی انفارمیشن میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ جائیں گی. تو دیز آر دا 14 اسٹیپس کم سے کم جو کہ ہمیں یاد ہونے چاہیے ریلیٹڈ ٹو یوم القیامہ. اب
اتنا ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ کہ قیامت کا آغاز جو ہوگا وہ بلوئنگ آف ٹرمپٹ سے ہوگا. یہ قرآن نے واضح کیا ہے. قرآن نے کئی مرتبہ آیت میں مینشن کیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. یہ والا پوائنٹ آپ کے سامنے صرف میں ایک خاص وجہ سے مینشن کر رہی ہوں، اور اس خاص وجہ سے اس کو مینشن کرنے کا مقصد ٹالرنس لیول ڈیولپ کرنا ہے when the discussion will go on academic scale. اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ایکیڈیمک اسکیل کے اوپر بھی جب ٹالرنس چاہیے تو دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے لیول میں بھی کافی حد تک ٹالرنس چاہیے ہوتی ہے. اگر علم والوں کو علم کے میدان میں ٹالرنس نہیں نصیب ہوگی تو علم والے اپنے گھروں اور خاندانوں کے اندر ٹالرنس کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. ایک دوسرے کی باتیں چبھیں گی، ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں ہوں گی، ایک کے طنز اور تانے دوسرے کو ایک میگنیٹیوڈ کے ساتھ محسوس ہوں گے، اور پھر اس میں کیا ہوگا الٹیمیٹلی کہ ایک دوسرے کا سکون تباہ ہو جائے گا. سو ایکیڈیمک ٹالرنس آپ جب لینے کے قابل ہو جاتے ہیں تبھی آپ کے اندر فیملی ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. جتنا علم آپ کو صابر بنا دیتا ہے اتنا آپ اپنی عام زندگیوں کے اندر صبر کے مظاہرے کرنے لگ جاتے ہیں. سو دس از دا مین گراؤنڈ جہاں کھیلنا سیکھنا ہے، جہاں مضبوطی سیکھنی ہے، جہاں اسپورٹس مین اسپرٹ سیکھنی ہے. جب قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اب تو آپ ایک ایسے ریہیب سینٹر میں آ گئے ہیں. It's a kind of a rehabilitation center جو میری ہر کمزوری کو ٹھیک کر دے گا، جو میری ہر ویکنس کو دور کر دے گا، جو میری ہر غلط ایڈکشن کو کھینچ کر میرے اندر سے نکال دے گا. So this is a kind of a rehab center. اور اگر آپ اور میں الحمدللہ اس کتاب کے ریہیب سینٹر کے سامنے اپنا وقت لگا ہی رہے ہیں تو پھر کیوں نہ فروٹفل بنا لیں اس کو، اسٹرانگ بنے، مضبوط بنے، اور اس کلام سے جو آپ کو طاقت اللہ رب العزت دے رہا ہے اس سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں، تاکہ باہر کی دنیا کے طوفان آپ کو ڈگمگائیں نہیں. باہر طوفان ہیں. باہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹس لائک سڑک پر طوفان ہے؟ نہیں. جب آپ قرآن کی زندگی اور قرآن کی کتاب اور قرآن کے ریہیب سینٹر سے ذرا سا بھی موو کرتے ہیں within the boundary of your home, that home will be the playing ground جہاں پر آپ کو بڑے طوفان کبھی کبھی فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر انسان کے ایمان کے لحاظ سے اس کے طوفان اس کے رب نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کی اور میرے لیے یہ قرآن روح کی غذا بننا چاہیے. آپ کی اور میرے جذبات کو مضبوطی کرنے کا فیول یہاں سے آنا چاہیے. جذبات کی بلندی آنی چاہیے. پیشن اور جذبہ اور مقصد یہاں سے آنا چاہیے. اٹھائیں اس چیز کو یہاں سے اور بنیں مضبوط. مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے باہر بل بورڈز توڑ دیں اس لیے کہ ان کے اوپر عورتوں کی تصویریں لگی ہیں. جسٹ کم آؤٹ آف اٹ. بہت ایکسٹریمزم اور بہت غلط سائٹ کے اوپر ہم نے اسلام کی پکچر آلریڈی پورٹرے کر دی ہے. اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم اسلام کو اس کے ایسنس کے ساتھ اڈاپٹ کریں. Gain the energy from the Quran, from the rehab center of the Quran, and just apply it in your personality within your homes. سیکھیں. آج آپ 4 باتوں کے اوپر اپنے گھر والوں کی خاموش رہیں گی، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو محسوس نہیں ہوگا؟ وہ شاید شو نہ کریں but energy is flowing within the house through you and you are gaining this energy from the Quran. So اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ایگزامپل میں اس وقت نفخ فی الصور کے آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں, this is just to give you the idea of tolerance level we need all the time in our lives. اور بہت زیادہ ضروری ہے, اور دین والوں کو اس ٹالرنس کے اوپر آنا اشد ضروری ہے, اشد ضروری ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے کہ جب یہ قرآن کہتا ہے تو اس سور کا مطلب ہے اٹس ٹرمپٹ آف دا ہارن اور بلوئنگ آف دا ہارن. اور سارے کلاسیکل اسکالر, سارے صحابہ یونانیمسلی کہتے ہیں. آپ تفسیر الطبری اٹھا کر دیکھ لیں, آپ تفسیر ابن عطیہ دیکھ لیں, آپ کلاسیکل اسکالرس کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سور وہ اینیمل ہارن ہوگا جس کے اندر فرشتہ جو کہ اللہ نے فکس رکھا ہے وہ قیامت سے پہلے اس میں بلو کرے گا, تو ایک آواز آئے گی اینڈ دین دس ول بی فرسٹ ٹرمپٹ اینڈ دا سیکنڈ ٹرمپٹ. یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب ان سارے اسکالرس کے ساتھ ایک اسکالر آپ کو نظر آتے ہیں, اینڈ دا اسکالر از ناٹ ہلکا پھلکا اسکالر, دس از عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. اور آپ جب ان کی رائے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سور کا مطلب ہے سورتن سے یہ ہے, اور سورتن کی یہ جمع ہے, اور وہ کہتے ہیں سورتن کا مطلب ہوتا ہے امیج آف اے مین.
اور انہوں نے انٹرپریٹیشن اس کی کہ جب قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کا مطلب ہے جس دن روحوں کو ان کے جسموں میں واپس ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر آپ لنگوسٹکلی غور کریں تو یہ ایک رائے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اور یہ پہلے سے نگیٹ نہیں کر رہی، اس لیے کہ بہرحال سواد واو را کے اندر یہ مفہوم بھی آتا ہے۔ یہ دوسری رائے عبداللہ ابن عباس نے اسی صورت سے ہی ڈیرائیو کر کے اس طرح سے اوپینین کی ہے، لیکن زیادہ تر اس کو یوں نہیں لیا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آج کوئی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ سور کا مطلب یہ بھی ہے کہ روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا، اینڈ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ رائے۔ اب ہم ایک سنسنی پھیلا دیں یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ صرف ایک ٹرمپٹ ہوگا جس میں بلو کیا جائے گا، جانور کا سینگ ہوگا جس کے اندر بلو کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ Now we need a certain level of tolerance over here۔ آج جب کوئی دین کی ایسی بات کلاسیکل اسکالرس کی اٹھا کر، چاہے وہ کسی نے نہیں مانی بٹ وہ ایک بات ہے جو کتابوں میں موجود ہے، اس کو مینشن کیا جاتا ہے تو ہم صبر سے اس کو سن نہیں پاتے، ہمیں دین میں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی، ہم صبر کے ساتھ اس کو پڑھنا اور سننا نہیں جانتے۔ حقیقت ہے کہ جتنا انسان علم ایکسپلور کرتا جاتا ہے، جتنا انسان علم پڑھتا جاتا ہے، اتنا صبر، ٹالرنس اس میں آتی جاتی ہے، اتنا انسان بولتا کم ہے دین کے معاملے میں، سنتا زیادہ ہے۔ The more you learn, the more broad-minded you will be۔ سمجھ جائیں اس چیز کو۔ یہ ہم ہر ایک کے اوپر جو فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ہم نے انٹالرنس پھیلا کے رکھ دی ہے، ہم نے خاندانوں کو، جو ہمارے مسلمان خاندان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم نے ان کو کاٹ بانٹ دیا ہے بالکل۔ اسلام کے لیے آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے اسلام کو اور اس کے علم کو ایکسپلوژن کے ساتھ باہر پھینکا ہوا ہے، اس ایکسپلوژن آف نالج کے اندر کم علم والے طالب علم ڈینجرس ترین ہیں۔ ایک کتاب پڑھ کر یہ کہنا کہ بس خلاص اب یہی ہے دین جو دین ہے، اور جو اس کے علاوہ بولے گا وہ کافر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے اسلام۔ آپ جتنا اسلام کو پڑھتے جائیں گے، ڈائیورسٹی آف اوپینینز آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ عبداللہ ابن عباس کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، we all have to respect his opinion۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے blowing of trumpet کہا، ٹھیک ہے، باقی سارے صحابہ نے یہ کہا، but we should respect his opinion۔ لنگوسٹکلی اس کی سینس اور اس کی گنجائش بنتی ہے، بس آگے چل پڑے۔ کوئی جھگڑا ہے اس میں کہ نہیں دو رائے میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آراء کے مختلف ہونے میں جب بھی آپ اسکالرس کے کام میں دیکھیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹالرنس لاتا ہے اسلام۔ یہ مختلف آراء لا کے میرے اور آپ کے سامنے کیا مطلب ہے کہ ہم کہیں وی آر دا پارٹی آف عبداللہ ابن عباس، دوسرے کہیں نہیں وی آر دا پارٹی آف امام الطبری۔ اٹس ناٹ دا کیس لائک دس۔ اسلام ہے، بندر بانٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ، ہم سب کا دین ہے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ دین ہے، ہم سب کے لیے ہدایت کا مقام ہے، ہم سب کے لیے رب سے محبت سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ مقصد بڑا ہو تو چھوٹی اور پیٹی چیزوں پر انسان لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ قرآن مقصد دینے آیا ہے، قرآن ٹالرنس ڈیولپ کرنے آیا ہے، قرآن زندگی کو حسین بنانے آیا ہے، مشقت والا بنانے نہیں آیا ہے۔ قرآن دنیا کا مقصد دیتا ہے، اور دنیا کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور میں ان ساری آراء سے، قرآن کی ہر آیت سے آخرت کے کانسیپٹ سے جڑ جائیں۔ آخرت کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو وما خلقت الجن والانس لیعبدونی سمجھ آ جائے گا، عبادت کا مقصد سمجھ آ جائے گا، قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بنی اس لیے ہے۔ کیوں قرآن نے اتنی مرتبہ ایک پیٹرن پر آیت نازل کی ہے وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ؟ کبھی اس سے ہم نے یہ نہیں ڈیرائیو کیا ہوگا، ہم زیادہ تر اس میں سوچتے ہی نہیں ہیں، بیکاز ہم لکیر کے فقیر ترجمہ پڑھتے ہیں، 4 لائنز پڑھتے ہیں تفسیر کی، اور سب جو ہیں وہ آگے بستہ پکڑ کے پڑھانے نکل جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ؟ This connected with the concept of آخرت، connected with the آیا of سورۃ المزمل جو ہم بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اڈورن کر دیا ہے اس فرسٹ ہیون کو، جو اوپر سر پر آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔
آپ کہیں اللہ نے جو کانسٹلیشنز بنائے ہیں، جو گلیکسیز بنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سر پر آسمان پر ستارے لگائے ہیں، یہ نیویگیشن، خوبصورتی اور اڈورنمنٹ کے لیے ہیں، بس nothing else. You did not get anything else because you have to connect one ayah with rest of the ayahs of the Quran. You have to connect one concept with rest of the concepts of Quran. بس اتنا سمجھا کہ زینت ہے، بس اتنا سمجھا اڈورنمنٹ ہے، بس اتنا سمجھا راستہ دکھانے کے لیے نیویگیشن ہے، بس اتنا سمجھا گیلیکسیز ہے. نہیں، ذرا گہرائی میں سمجھیں. آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کو جوڑیے. جو آیت ابھی ہم سورۃ مزمل کی پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا اس سے کنیکٹ کیجئے. جس آیت میں یوم القیامہ کا ذکر آ رہا ہے، ذرا یوم القیامہ کے ساتھ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کو کنیکٹ تو کریں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس دنیا کو شیپ میں نے ایسے کیا ہے کہ ہر چیز، just put inverted commas on ہر چیز ایک امتحان کی صورت میں اس دنیا کی ڈیزائن کی گئی ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو اے انسان اللہ ٹیسٹ کرے. یہ آسمان کی زینت امتحان ہے، عارضی ہے. اللہ تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ اللہ چاہتا ہے انسانوں کی اس پاپولیشن، اس پوری ہیومن لائن سے اللہ الگ کر کے چھانٹ دے ان چند لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا کے مقصد کو، اس دنیا کی زینت سے آخرت کے مقصد کو، قرآن کے مقصد کو، اپنی ایگزسٹنس کے مقصد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا. اس دنیا کا مقصد ہے انسانوں میں سے متقی انسانوں کو الگ کر لینا. اور اللہ نے یہ پوری زمین اور یہ پورا سیٹ اپ اور یہ پوری کائنات اسی مقصد سے بنائی ہے. اس زمین کو سسٹم ایسے دیے ہیں جو صرف امتحان کو کیٹر کرتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری زمین اور اس کی پوری جیوگرافی دیکھ لیں، جیولوجی دیکھ لیں، اس کا پورا اسپیکٹرم سٹڈی کر لیں. اس زمین کے سسٹم ایسے بنائے ہیں جو صرف امتحان کو کیٹر کرتے ہیں. یہ جو اوپر سر پر اللہ نے ہمیں روشنیاں دے دی ہیں جو رات کے وقت چمکتے ہیں، آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ہیں، رات کی زینت ہیں، راستہ دکھانے کا سامان ہے، ہمارے لیے ان کے اندر بہت سے علوم ہیں، بٹ سائملٹینیسلی بڑا سخت امتحان ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن یہ ستارے غائب ہو جائیں گے، کانسٹلیشنز ختم ہو جائیں گی، آسمان کھل جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے. Why don't you connect with this concept؟ زمین تو ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے. کیوں آپ کے اور میری اس زمین کے جس کے اوپر اس وقت ہم سٹیبل بیٹھے ہیں ابھی تو ریٹل نہیں کر رہی ہے نا، ابھی تو ارتھکویک نہیں آ رہا ہے. 45 کلومیٹر اس زمین سے نیچے چلے جائیں، ہاٹ میلٹنگ میگما موجود ہے. ان گیسز کے باوجود یہ زمین کی پلیٹس ریٹل نہیں کر رہی ہیں، ہل نہیں رہے. ہم چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں زلزلے کے اندر لوگوں کو. جہاں کانسٹنٹلی ارتھکویکس آتے ہیں وہاں لوگوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے زمین کو سسٹم ایسے دیے ہیں وقتی طور پر سٹیبل ہے، بٹ ون ٹائم ون ڈے اٹ ول ریٹل، اینڈ ریٹل ان اے وے کہ لوگ اس کے اوپر ڈول رہے ہوں گے، جس میں انسانوں کو لگے گا کہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے نشے میں ہیں، ایڈکٹڈ ہیں، ڈرنک ہیں. وہ ڈرنک نہیں ہوگے، وہ اللہ کی زمین کے اوپر ان نظاموں کا ہل جانا ہوگا جو نظام اس نے اب تک سٹیبل کر کے رکھے ہیں. انسان کے جسم کو دیکھیں، ہمیں جسمانی طور پر ایسے سسٹمز دیے ہیں جو امتحان نظر آتے ہیں. میری صحت عارضی ہے، میرے دل کا دھڑکنا عارضی ہے، میرے ذہن کا کام کرنا عارضی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کی طاقت عارضی ہے. میرا پورا وجود امتحان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. مور اوور، موو فارورڈ، انسان کو حالات ایسے دیے ہیں جس میں کانسٹنٹ اپس اینڈ ڈاؤنس کا کمبینیشن ہے. کیوں؟ لیبلوکم، تمہیں خوشی میں بھی آزمائے، تمہیں غم میں بھی آزمائے. بتا دیا پورے سیٹ اپ کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس سیٹ اپ میں ایک اور نظام کام کر رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. عالم امر، تمہارے ساتھ ساتھ فرشتے موجود ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ جنات موجود ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ کئی مخلوقات موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی ہیں. دس از پارٹ آف یور ٹیسٹ ٹو. فرشتے کا نہ نظر آنا، اللہ رب العزت کو ہم نہ دیکھ سکیں، جنت اور دوزخ ہمارے لیے آج ویزیبل نہ ہو جبکہ آج بھی وہ فزیکل پلیسز موجود ہیں.
آج بھی موجود ہیں، احادیث کے دلائل موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے. آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں ڈو یو نو وٹ اٹ از؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 70,000 سال پہلے جہنم کے ایج سے، ٹاپ سے ایک پتھر راک اس میں پھینکا گیا تھا، آج اس نے اس کے بیسمنٹ کو ٹچ کیا ہے. تو جہنم تو آج بھی موجود ہے پر ہم سے ہڈن ہے. کیوں؟ امتحان ہے. ایک وقت آئے گا، امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایوری اڈورنمنٹ آف دس ورلڈ وہ ختم کر دی جائے گی اینڈ ایوری تھنگ وچ از ہڈن وہ ریویل کر دی جائے گی. جب امتحان ختم ہو جائے گا، دنیا کی رنگینی، اس کا لینڈسکیپ، اس کی خوبصورتی، اس کے نظارے، اس کے بہترین سینز ضرورت ہی نہیں رہے گی، سب ختم کر دیا جائے گا، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے. آپ شادی کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں، کیٹرنگ کرواتے ہیں، مارکی لگواتے ہیں، ڈیکوریشنز کرتے ہیں، ویڈنگ پلانرز کو انوائٹ کرتے ہیں، فلاور ارینجمنٹس کراتے ہیں، بنٹنگز لگواتے ہیں. پھر شادی ختم ہوتی ہے، ایوری تھنگ ہیو ٹو ریپڈ اپ، سب ختم کر دیا جاتا ہے. تو جب امتحان ختم ہوگا، اس دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی. صحیح؟ پھر کیا ہوگا؟ مائی نیکسٹ ایکسپلینیشن، عدم الاستقرار للارض قبل القیامہ. عدم الاستقرار، انسٹیبلٹی، للارض زمین کے لیے، قبل القیامہ قیامت سے پہلے. You will observe instability of this earth before قیامہ. اگر عربی میں نہیں سمجھ آ رہا تو سمپل. سورۃ المزمل آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن پہاڑ اور زمین ریٹل کریں گے، تھر تھرائیں گے، کنولس کریں گے. Convulsing is the right word. There will be a shivering on this earth and there will be shivering in the mountains. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. پہاڑ وہ جو اس وقت اتنے سٹیبل ہیں کہ ہماری زمین کی ارتھ پلیٹس کو ہلنے نہیں دیتے، وہ ریت کی طرح بھربھرے ہو جائیں گے، ہیپ آف سینڈ بن جائیں گے، اور پھر پورنگ ڈاؤن پوزیشن میں تمہیں نظر آئیں گے. کیوں؟ امتحان کا ٹائم ختم. نہ زمین کی ضرورت، نہ پہاڑوں کی ضرورت، نہ رنگینیوں کی ضرورت، نہ ان زمین کے باغات اور گرینری کی ضرورت، نہ پھلوں کی ضرورت، نہ جانوروں کی ضرورت، اور نہ اب اس زمین پر انسانوں کی ضرورت. سورۃ مزمل آیت 14 کے اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے اپنے راستے پر کانسٹنٹلی آگے بڑھنے کا انسینٹیو دیا ہے، جہاں بڑی محبت سے آپ سے کہا آپ اپنے دشمنوں سے ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جائیں، جہاں آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم کی سزاؤں کا ذکر کر دیا. اب آ کے ان کی جہنم کی سزاؤں کے بعد آ کے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کے قائم ہونے کی تصویر کھینچ رہے ہیں. حالانکہ پہلے کہہ دیا کہ ان کے لیے وہاں پر زنجیریں ہیں، جہیم ہے، انکالن ہے، وہاں ذا غصتن، گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے. اب اس کے بعد یوم القیامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یوم القیامہ کی تصویر کھینچی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ دو کیپیسٹیز میں بات سمجھا دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا دیا جائے، اور جو ان سے دشمنی کر رہے ہیں ان کو بھی واضح کر دیا جائے. انہی دو کیپیسٹیز کو آج اپلائی کر لیں. ان مسلمانوں کو بتا دیا جائے جو اللہ کے راستے پر گرتے پڑتے، چوٹیں لگاتے ہوئے، بروزز کے ساتھ ہی صحیح، ذہنی ٹینشن کے ساتھ ہی صحیح، اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ بتا دیا جائے. اور ان مسلمانوں کو بتا دیا جائے جو ان مسلمانوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، جو اپنوں کے لیے دین پر چلنے کے راستے تنگ کر رہے ہیں، جو دین سے ریولجن کے ساتھ دور ہو رہے ہیں، جن کو وہی رب دن رات نواز رہا ہے جس رب کی نافرمانی وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ کر رہے ہیں. ہر ایک کو بتا دیا جائے بڑے سٹل انداز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ان آیات کے ساتھ، یہ یوم القیامہ کی تصویر کے ساتھ،
کہ دیکھیں آپ پر آپ کا رب العزت جو ذمہ داری ڈال رہا ہے، جو بوجھ ڈال رہا ہے، بوجھ ہے نا، آدھی سے زیادہ رات قیام کیجئے، تہجد پڑھیے، کھڑے رہیے، ترتیل سے قرآن پڑھیے، سکون سے قرآن پڑھیے، ذمہ داری ڈال رہا ہے نا، اس قرآن کو باہر لے کر نکلیے، اس کو اپنے 5 فٹ کے جسم پر نافذ کیجئے، چاہے آپ کے معاشرے اور آپ کے قبیلے اور آپ کے آباء و اجداد میں یہ کانسیپٹ نہیں تھے، جائیں جا کر ان کو آخرت کا کانسیپٹ دیجئے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، یہ جو آپ پر وقتی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ ہے، آپ جو محنت کریں گے وہ بہترین انعام دے گی، لیکن جلدی دنیا کا امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ کو ہمت دلائی، اپنے اوپر رکھیں، آپ تھک رہی ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے موقع نہیں ملتا، پھر بھی گھسیٹ کر اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ ایموشنلی ڈرین ہو رہی ہیں، بیکاز دنیا کے حالات تو وہی کے وہی ہیں، خاندان والے ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ کو قرآن پڑھ کر پتہ چل گیا اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرنی ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، سہ جانا ہے، خاموش رہنا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کو پتھر کے جواب میں اینٹ یا اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں مارنا۔ تو حالات تو آپ کے لیے بھی مشکل ہو رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کی سورت المزمل کی آیات کا فلو آپ کو بھی بتا رہا ہے، تھکو نہیں، یہ امتحان جلدی ختم ہو جائے گا۔ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اس رب پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت کو فورسی کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو اعلیٰ ظرفی اور ایمان کے ساتھ گزارو۔ یہ ایک سائیڈ ہے، ایک سپیکٹرم۔ دوسرا سپیکٹرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اور نان پریکٹسنگ مسلمانوں کو ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ وہ جو دشمن اسلام رسول اللہ کے سامنے طاقتور تھے، جو کانسٹنٹلی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، جن کی طاقت بظاہر ہر دن بڑھتی جا رہی تھی، اللہ نے بتا دیا جب دنیا کا امتحان ختم ہوگا ان سب کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج نان پریکٹسنگ مسلمانوں کو کیا لگتا ہے، کافروں کو کیا لگتا ہے، وہ جیسے چاہیں مسلمانوں کو دباتے رہیں۔ مسلمانوں کو کیا لگتا ہے، پڑھیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، رکھیں روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، وہ تو معافی کر دے گا۔ اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظلم کرنے والا اور مظلوم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سہ جانے والا اور طنز کی بارش کر دینے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کی خاطر خاموش رہ جائے اور دوسرا اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے، آخرت کا احساس کیے بغیر، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چوائس از آرس۔ کس سائڈ پر آنا چاہتے ہیں، مظلومیت کی سائڈ پر یا ظلم کی سائڈ پر؟ سورت المزمل آنکھیں کھول رہی ہے ہماری، ہمت پکڑیں، اعلیٰ ظرفی اپنائیں، ایمان کی وہ طاقت اپنائیں کہ دنیا آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ بھی دے تب بھی آپ کی ہمت اور ارادہ نہ ٹوٹے۔ اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ڈویبل، بیکاز جس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ بیٹھے ہیں وہ طاقت، انرجی، اسٹرینتھ دینے کا پاور ہاؤس ہے۔ کیوں نہیں لے رہے اپنے اندر اس پاور کو؟ لے اس پاور کو۔ اللہ کے راستوں پر چلنے والے تھکتے ہیں، گر کر پیچھے نہیں مڑتے، ہار نہیں مانتے۔ تھک سکتے ہیں ہم، ہار نہیں مان سکتے ہم، ہمت نہیں چھوڑ سکتے ہم، آگے بڑھنا نہیں چھوڑ سکتے ہم، معاف کر دینا نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ ہو سکتا ہے اندر سے آواز آئے دیٹس از انف، اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بتائیں آپ نے ہار نہیں ماننی، بیکاز آپ کی منزل اللہ کی رضوان ہے، اس کا دیدار ہے، اس کی محبت ہے، اس سے اس حال میں ملنا ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اپنے انجام سے راضی ہوں۔ ان راستوں پر چلنے والے تھکتے ہیں، ہارتے نہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ جو بظاہر آج ظالم طاقتور نظر آ رہے ہیں، جب دنیا کا نظام لپیٹا جائے گا، اسی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے جس کو جھٹلاتے ہوئے محمد کو جھٹلاتے تھے، مسلمانوں کو ریڈیکیول کرتے تھے، اپنے ہی گھر والوں میں دین پر چلنے والوں کو طنز اور تانوں کی بارش کا نشانہ بناتے تھے۔ وہی لوگ جو آج ظلم کرتے ہوئے اکڑ کر اس زمین پر چل رہے ہیں۔
ایک دن آئے گا اس زمین پر خدا کا نظام ایسا نظر آئے گا کہ جم کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تب وہ حالت ہوگی ان کی کہ پھر ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ آیت 14 سورت المزمل کی وارننگ کے پہلو کو روز قیامت کے ساتھ جوڑ رہی ہے. سیویئر وارننگ ہے، الفاظ میں کھو جاتے ہیں اور ایسنس بھول جاتے ہیں. واضح کر دیا گیا کہ حشر کے میدان سے پہلے سے ہی ظالم کی اذیت، ظالم کی سزا، ظالم کا کرب، ظالم کی تکلیف اور ظالم کا عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بٹ جب چلتی ہے تو پھر ظالم کو نہیں چھوڑتی. زمین اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر سٹیبل رہنا اٹس اے سائن آف سٹیبلٹی، مگر یہ عارضی دنیا ہے، یہاں سٹیبلٹی کیسے رہ سکتی ہے ہر وقت؟ تو اللہ کے بندے امید کے ساتھ اس دنیا کے امتحان میں آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے سورت کی اسٹرینتھ جو آپ کو مینٹلی فریجائل سے مینٹلی اسٹرانگ کے راستے پر لے کر جاتی ہے. آج اللہ کے راستے پر چلنے والے جو ہیں وہ اپنے اندر خیالات کے بھونچال میں اپنا ریٹل ہونا محسوس کرتے ہیں. انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کچھ آزمائشوں سے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہاں چلا جائے، کیسے سنبھالے خود کو، کیسے خود سے خود کو کھڑا کرے. بعض اوقات دین پر چلتے ہوئے اپنوں کے تانے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں، ریٹل کر دیتے ہیں. اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا ہے اٹس اوکے. ایک دن آئے گا جب یہ دنیا کا نظام پورا بدلے گا، تمہارا پیراڈائم بدل جائے گا، اللہ تمہارے اندر سٹیبلٹی لے کر آ جائے گا. اس وقت تم آزمائے جا رہے ہو، اس وقت تمہیں پختہ کیا جا رہا ہے، اس وقت تمہیں نوازنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس کی فرما برداری کا راستہ نہیں چھوڑنا. بنے مومن، بنے صابر، بنے عابد اور بنے اس پر مکمل یقین کرنے والے. تو مومنین بھی سن لیں قیامت کی سختیاں اور ظالم بھی سن لیں. اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن آئے گا جو معاملات کو پلٹ دے گا. وہی پہاڑ جو اس وقت سٹیبلٹی دے رہا ہے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا بے وزن کر کے. جب یہ سناریو ہوگا تو ظالم کے ظلم کی وجہ باقی نہیں رہے گی. آیت 14 کے الفاظ کا ایسنس قیامت کا آغاز تو دکھا ہی رہا ہے، لیکن یہ بھی دکھا رہا ہے کہ جیسے ہی قیامت شروع ہوگی ظلم کرنے والوں کو اپنی حقیقت اور مظلوموں کو اپنا ریوارڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا. حقیقت القیامہ اصل میں انسانوں کی حقیقت سامنے لانے کا ذریعہ بنے گا. ہوگا قیامت کا منظر، لیکن وہ قیامت کا منظر مومنین کے لیے الگ رخ اور ظالمین کے لیے الگ رخ دینے والی کیپیسٹی میں ہو جائے گا. غیب کے پردے، غیب کے ویل ہٹا دیے جائیں گے. اس وقت تو امتحان ہو رہا ہے، ہمیں سب ایک جیسا لگتا ہے. اپنی زندگی مستقل مشکل اور ہم پر ظلم کرنے والوں کی، راستے تنگ کرنے والوں کی زندگی مستقل آسان. اللہ نے ان آیات سے عمل کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی دی ہے تاکہ آپ اور میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ، اگر میں نے آج شروع نہیں کیا تو میں اس کو کل ضرور شروع کروں گی. اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہم اس چیپٹر کو ان آیات سے جوڑ کر سورت المزمل میں پڑھ جائیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں کلاسیکل اسکالرز نے قیامت کے ریفرنس سے مسلمانوں کی زندگیوں کے بھونچال کو سامنے رکھتے ہوئے، آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو امتحان کے طور پر آرگنائز کر چکا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے سسٹمیٹک ہونے کی حکمت ہے، یہ ہر وقت سسٹمیٹک نہیں رہے گی. آج اس کا پرفیکٹ ہونا، سورج ڈاٹ ٹائم پر نکلتا ہے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ٹائم ہوتا ہے. 365 days of the year سورج کا پوائنٹ اینڈ اینگل از فکسڈ. اس کا آرگنائزیشن اور سسٹم پرفیکٹ ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ آخرت کا امتحان ہے. جس دن سورج نکلے گا ہی نہیں یا نکلے گا تو بالکل الگ ڈائریکشن سے نکلے گا.
ہمارے جسموں کی فزیکل ایگزسٹنس کے سسٹم ہماری عقل کے درست کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں، تاکہ میں شعور آتے ساتھ، کان پر آواز آتے ساتھ اپنی روح کے مقام کو کلام ربانی سے جوڑ سکوں۔ اسپرچل ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے؟ اسپرچوالٹی پہچاننے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کے امتحان کو سمجھ جائیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں آپ کو اور مجھے انسانوں کے درمیان میں رکھا گیا ہے، آپ یہ بتائیں، سچ بتائیں، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ کتنی فیملیز کو جانتے ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ کتنے گھروں کو جانتے ہوں گے اپنے آس پاس؟ آپ دیکھتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل آپ کی طرح کی انڈرسٹینڈنگ پر ہیں، آپ کی طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی طرح اللہ کی راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی طرح اللہ کے راستے میں اسپرچوالٹی گین کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کی طرح لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ کی طرح سہ جاتے ہیں، آپ کی طرح ظلم کرتے نہیں ہیں، بلکہ خود کو ہمیشہ گیونگ اینڈ پر رکھتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتی ہوں گی؟ مگر آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان لوگوں کو آپ کے خاندان کا حصہ نہیں بنایا۔ ایک طرف آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں جو آپ سے بہت دور ہیں، دوسری طرف آپ کو اپنے خاندان والے نظر آتے ہیں جن کے ساتھ صرف مشکل، پریشانی، سنگینیاں، آزمائشیں، غم، اداسیاں، نہ ختم ہونے والے امتحان اٹیچڈ ہیں، جن کی کیمسٹری آپ سے نہیں ملتی، جو آپ کے پیٹرن پر نہیں سوچتے، جو آپ کی طرح گیونگ اینڈ پر نہیں ہیں، جن کو معاف کرنا نہیں آتا، جن کو درگزر کرنا نہیں آتا، جن کو صبح اٹھ کر زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرنا نہیں آتا، وہ اسی رات کے اندھیرے کی جو سختی اور طنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک نیا دن شروع کر لیتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے آسان تو نہیں ہے ایسے اپنوں کے ساتھ جینا، ایسے اپنوں کے ساتھ رب کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا۔ قرآن آپ کا فوکس کراتا ہے، جیسے زمین کے نظام عارضی، جیسے تمہارے جسم کے سسٹمز عارضی، ایسے یاد رکھنا تمہارے یہ خاندان جو تم کو بودر کر رہے ہیں، تمہارے اپنے جو تمہارے لیے امتحان بن رہے ہیں، this too shall pass، یا تو یہ سدھر جائیں گے یا یہ گزر جائیں گے یا تم گزر جاؤ گے۔ such is life۔ بہادر رہیں جب تک اس نے زندگی دی ہے، ایمان کی طاقت پر، امید کے سہارے پر کھڑے ہو کر چلیں۔ چل رہے ہیں تو دوڑیں، دوڑ رہے ہیں تو نا امیدی کی طرف پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھیں۔ اور یہ آپ اسی وقت کر سکیں گے جب رب کی تعلیم، رب کا قرآن، رب کی دی ہوئی آیات، رب کے دیے ہوئے ایمان کے درجے آپ کو تھامے ہوئے اپنے ہاتھوں میں نظر آئیں گے۔ آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا، آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ سنبھال لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا یہ سارا سیٹ سٹیج ہے، this too shall pass، یہ آخرت کا امتحان ہے۔ اور جب آپ اس کو آخرت کے امتحان کے طور پر لیں گی تو زندگی آپ کو آہستہ آہستہ مضبوطی دے گی۔ کیوں دے گی؟ بیکاز آپ جس سورس اور پاور ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھیں گی وہ آپ کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ Yes, this time will be painful. Yes, this time will be not easy to take it on your nerves, to take it on your heart and to take it on your soul. اس میں bruises بھی آئیں گے، اس میں زخم بھی لگیں گے، اس میں تکلیف بھی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو بتائیے گا آپ کا رب جانتا ہے، اس نے آپ کو اس سناریو کے اندر فٹ کیا ہے۔ You are part of the puzzle of this complicated picture which is not designed by any other human being. آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں یا آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ خوشیوں میں ہیں، it's a huge test for everyone۔ امتحان صرف اس کا نہیں ہوتا جو مشکل حالات میں اپنی تصویر میں ایک پزل کے طور پر پلیسڈ ہوتا ہے، امتحان اس کا بھی ہوتا ہے جو نعمتوں اور محبتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، بیکاز اس کے پھسلنے کا بہت چانس ہوتا ہے، اس کا اللہ سے دور ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے، اس کا خدا خوفی چھوڑ دینے کا بہت چانس ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا امتحان سخت ہوتا ہے،
جس کی زندگی کی تصویر میں اس کے باقی پزلز، اس کا خاندان، اس کے اپنے اس سے میچ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو پرک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کانسٹینٹلی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کا رب آپ کو ہمت دلاتا ہے۔ دنیا کا نظام وقتی نظام ہے، سٹیج سیٹ کیا گیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بہت جلدی یہ تھیٹر ختم ہو جائے گا، وہ رول پلے کر جائیں جو پھر اس کے بعد آپ کو ایسی زندگی کے دروازے سے داخل کر دے جس کے بعد کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی آنسو آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا تو دور کی بات، آپ کو رونا یاد ہی نہیں رہے گا، آپ کے دل کے پریشان ہونے کی کیفیت تو دور کی بات، آپ کے دل کو کبھی اداس ہونا یاد ہی نہیں رہے گا۔ وہ رب ہے، اس نے یہ قرآن ہمیں اٹھانے کے لیے دیا ہے، جوڑنے کے لیے دیا ہے۔ لوگ توڑیں گے آپ کو، قرآن جوڑے گا آپ کو۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، گھبرائیں نہیں، تھامیں اس قرآن کو اور فیس کریں لوگوں کو ایمان کی طاقت کے ساتھ، اور جس کے دل میں ایمان کی طاقت پینیٹریٹ کر جاتی ہے اس کے چہرے پہ آنسو ہوتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رب کے سامنے اظہار کرتا ہے اپنی کمزوری کا، لوگوں کے سامنے ہمت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیک پر جو رب ہے وہ تنہا تھوڑی چھوڑے گا اس کو۔ آپ اور میں ایمان کے راستے پہ کرال کر رہے ہوں، ظلم برداشت نہ ہو رہے ہوں، زندگی مشکل ہو رہی ہو، قدم اٹھائے نہ جا رہے ہوں، آپ کا کیا خیال ہے ہمارا رب ہمارے پیچھے پیچھے ہمیں سہارا دینے کے لیے نہیں ہوتا؟ وہ نہیں چھوڑتا ہمیں، وہ نہیں بھولتا ہمیں، وہ نہیں اگنور کرتا ہمیں، وہ تو مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے لیے ان کے پیر بن جاتا ہے، ان کے لیے ان کے الفاظ بن جاتا ہے، ان کے ذہن کی ہمت بن جاتا ہے۔ آئیں تو سنبھالیں اس کو، اس علم کو اپنے دل پر محسوس تو کریں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے تو ہمت کا پاور ہاؤس اندر نہیں آئے گا۔ ایسے بیٹھیں اس کے سامنے کہ یہ جو پاور ہاؤس ہے اس کا گلمس آپ کے دل کے اندر ایک پورا انرجی پاور ہاؤس لگا دے۔ آپ کو ہمت ملے گی ہر دن کو ایمان کے ساتھ گزارنے کی۔ قیامت کی باتیں اصل میں قیامت کی باتیں نہیں ہیں، یہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کی ڈھائی ہوئی قیامتوں کو ڈیل کرنے کی باتیں ہیں۔ جب قیامت آئے گی تب تو ہمارے امتحان ختم ہو جائیں گے، تب تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اب کیا مزید آگے آزمائش آئے گی، تب یقین ہوگا کہ جو تھا وہ گزر گیا اور اب جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ انشاءاللہ میں کل اسی آیت کے حوالے سے، آیت 14 کے حوالے سے ایک چیپٹر آپ کو کراؤں گی، عوامل للحفظ من الجحیم۔ اللہ اپنے بندوں کو، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن، اللہ اپنے بندوں کو، وہ جو اللہ کے راستے میں محنتیں کر رہے ہیں، یہ سب جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب جو گرتے پڑتے روتے ہوئے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے، لیکن آزمائش ہلکی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ عوامل للحفظ من الجحیم سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے نظام بنائے ہیں اپنے بندوں کو پاک کرنے کے، اور وہ کتنے نظام ہیں، وہ کتنے فیکٹرز ہیں، انشاءاللہ کل ہم اسی آیت کے حوالے سے اس آیت کا پارٹ 2 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا کی زندگی میں ایمان پر قائم رہنا پورے اپنے ہوش و حواس اور ایمان کی طاقت کے ساتھ آسان بنا دے۔ اللہ لوگ ہمیں توڑیں، آپ کی کتاب ہمیں جوڑے۔ اللہ لوگ ہمارے راستوں میں کانٹے بچھائیں اور آپ کی محبت ہمارے لیے راہیں آسان کر دے۔ اللہ ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے سائیکولوجیکل ایسنس کو ایمان کا یقین عطا فرما دے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ موت ایسے حال میں آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں۔ اللہ آزمائشوں سے نکال لے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو ایمان کی طاقت دے دے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واعف عنا واغفر لنا یا عافیا عن المجرمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ کل 11:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اپنے سیشن نمبر 22 میں ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔